अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर मीर आपके सामने पेश खदमत हूँ लेकर आपका अपना प्रोग्राम खौफ, क्या सच क्या झूठ। नाजरीन, हमने इस प्रोग्राम में खौफ क्या है इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। काफ़ी सवालात आपके आए, हमने उनके जवाबात दिए। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हर मखलूक से बेहतर है। हमें किसी भी मखलूक से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो जिन ही क्यों ना हो। हमें अपने ईमान को इतना पुख्ता बनाना चाहिए कि जिन हमसे डरें, ना कि हम उनसे। और हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आलिम दीन शेख अरशद बशीर मदनी साहब। अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। हम आपको ये बताना चाहें कि इन्होंने मदीना यूनिवर्सिटी से आलिम फ़ाज़िल की डिग्री हासिल की है। ये MBA मुकम्मल कर चुके हैं और फ़िलहाल PhD कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड यूनिवर्सिटी से। शेख साहब, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जिन्नात का सिलसिला जो है, इस टॉपिक को हमने बढ़ाया है, आपने बहुत इस पर रोशनी डाली है। ये खौफ क्या है और जादू का ज़िक्र हमने पिछले एपिसोड्स में किया है। क्या कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू वगैरह किया गया था? अगर हम सही बुखारी पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग अबवाब है, चैप्टर्स है। उसमें से एक चैप्टर है किताब तिब, मेडिसिन, बुक ऑफ मेडिसिन। तो उसमें ये बताया गया कि जादू के अलग अलग लेवल हैं। जी। एक होता है मसहूर, एक होता है मतबूब। मसहूर इस माने में कि वो आयब बन जाए, ऐसी बीमारी कि आदमी बिल्कुल सारी चीज़ें भूल जाए, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वायब बन जाए, इस टाइप का कोई जादू नहीं हुआ। नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी वही भूल गए हो, इस टाइप का कोई जादू नहीं हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की आयत या हदीस भूल गए हो, इस टाइप का कोई जादू नहीं हुआ। ये जादू की वो आला कैटेगरी का असर नबियों पर नहीं होता, नहीं हो। क्योंकि अल्लाह ने उनको बचा लिया। जी। सूरे मायदा सूरह नंबर 5 के आयत नंबर 67 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहे, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्जिला इलैका मिर रब्बिक लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। लोगों से बचाने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो हाई लेवल की कैटेगरी का जो जादू का असर होता है वो नहीं होता, जी। मसहूर जिसको कहते हैं। लेकिन उसमें जो लो कैटेगरी का होता है उसको कहते हैं मतबूब। जो सही बुखारी में अल्फाज आए हैं उसमें तब्बहु लबीद इब्न आसम, इब्न लबीद इब्न आसम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू की जो कोशिश की थी उसका लो लेवल का असर हुआ था। क्योंकि तिब का मतलब होता है इलाज करवाना। जी। जैसे अरब के लोग क्या करते थे, कोई अगर मुसीबत में फंसा हुआ तो मुसीबत से निकलने का वर्ड इस्तेमाल करते थे। मिसाल के तौर पे जिसको सांप ने डस लिया हो तो उसके लिए वो लोग लदीग कह सकते हैं, लेकिन वो लोग लदीग नहीं कहते थे, वो लोग कहते थे सलीम। यानी इस शुगून के साथ कि अब ये सलामती वाला हो जाएगा, सलामती के साथ बाहर निकल जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरीके से अरब के लोग जो है डेजर्ट को सहरा के बजाय कहते थे मफाजा। मफाजा माने फौज से निकला, कामयाबी, यानी कामयाबी के साथ ये डेजर्ट के बाहर निकल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर मशहूर के बजाय मतबूब का वर्ड इस्तेमाल हुआ। एक तो अरबी की रियायत भी आ गई, दूसरा ये है कि जादू का जिस पर असर हो जाता है, कैसा मरीज जिस पर जादू का असर होता है, इलाज खत्म जब होता है तो लाइट जो सिम्टम बाकी रह जाते हैं वो वक्त की कैफियत को मतबूब कहकर ताबीर किया गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो आखिरी लेवल का जो असर होता है उतना असर हुआ। तो अगर ये मफहूम सही समझ जाए तो इख्तलाफ ही खत्म हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हुआ, मैं यही चाहता, तो कुछ लोग कहते हैं कि जादू का असर नहीं हुआ। तो ये दो झगड़े खत्म हो जाते हैं। पहले हम ये तय कर ले कि जादू क्या लेवल का। जी जी जी। क्योंकि जो लोग इनकार कर रहे हैं जब हम उनसे मिलते हैं जी। तो वो लोग कहते हैं भाई ऐसा कैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हो जाए तो इस पे शान नबूवत पे हर्फ आता है। वो लोग कहते हैं कुफ्फार कुरैश जो है एतराज करते थे, इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मस्कूरा। तो तब तो बात सही होगी, तुम तो एक जादूगर के पीछे पड़े हुए हो, जादूगर की इत्तेबा कर रहे हो। तो कुफ्फार कुरैश तो मजाक उड़ा रहे थे। तब तो फिर गोया कि आप भी जो है कुफ्फार कुरैश वाली बात कर दे रहे हैं कि हमारे नबी पे जादू का असर हुआ था। तो लोग कभी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई तो आपके जवाबात क्या रहे? हाँ, वहाँ पर तो एक मरतबा मैं सफ़र कर रहा था जी। तो तमिलनाडु के एरिया में, तो वहाँ पर कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपसे डिबेट करना चाहते हैं। मैंने कहा किस टॉपिक पर? कहा कि आप जो है ये कहते हैं टीवी पर, हमने आपके प्रोग्रामों पर सुना है कि आप कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के कुछ असरात, हल्के वाले असरात हुए हैं। तो मैंने कहा हाँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी पढ़िए आप, सही मुस्लिम पढ़िए, कई रिवायतें इस बारे में जमा की उलमा इकराम ने
تو اس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کی کیفیت کا اثر تھا وہ ہائی لیول کا نہیں تھا، لو لیول کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ کھانا کھا لیے، پھر کہتے ہیں کیا میں نے کھانا کھایا؟ دنیاوی امور میں تھا، دینی امور میں نہیں تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ اپنے خواتین کے پاس، بیویوں کے پاس جاتے، کیا میں گیا تھا کیا؟ دنیاوی امور سے متعلق ہے کہ اس حد تک کا جو ہم کہتے ہیں نسیان والی کیفیت، بھول جانے والی کیفیت، خالی اس حد تک تھی، شرعی معاملے میں نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کیسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ شرعی معاملے میں نہیں تھی؟ تو میں نے کہا اس کا سمپل اگزامپل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا جو طریقہ سیکھا اسی بیماری کی حالت میں سیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، ایک فرشتہ آ کے سر کے پاس بیٹھا، ایک فرشتہ آ کے پیر کے پاس بیٹھتا ہے، اور آ کر وہ فرشتے دونوں گفتگو کرتے ہیں، اس آدمی کو کیا ہو گیا ہے، یہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے مطبوب ہے، انہیں جادو کے ہلکے اثرات ہوئے ہیں۔ کس نے کیا ہے؟ لبید بن عاصم نے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں، ایک نیند کی کیفیت طاری ہے، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جا رہا ہے کہ کون جادو، جیسے خواب میں بتا دیا جاتا بعض اوقات۔ اسی خواب کی حالت میں تو بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو کچھ بھی کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریسیو کرنے کا جو مادہ اس میں کچھ بھی اثر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ بتایا گیا وہ کہاں ہے، جو جادوگر نے جو بال وغیرہ جمع کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کہاں ڈالا؟ بیر زروان میں۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے ہیں، جاتے ہیں بیر زروان، وہاں جا کر آپ کامیابی کے ساتھ وہ کنگھی اور وہ بال وہ سب نکال کر اس کو، آپ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں پر کوئی خون کا چشمہ ہو اور اس پر شیطان کے جیسے زخم کے کوئی درخت ہو، ایسے کوئی کانٹے دار چیزیں نظر آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا مجھے۔ بہرحال آپ نے اس کو نکال کر جو ہے اس کو خاکستر کر کے دفن کر دیا۔ آپ نے زیادہ لوگوں کو اطلاع نہیں دی کہ ایسا نہ ہو کہ فتنہ ہو، فساد ہو، ایک لڑائی جھگڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امن پسند تھے، اپنے ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیتے تھے۔ دین کا معاملے میں اگر معصوموں کی جان کا مسئلہ آتا ہے تو جب ڈیفینس لیتے ہیں تاکہ معصوموں کی جان بچائے، لیکن اپنے ذات کے لیے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فتنہ یا فساد ہونے کا ذریعہ بناتے نہیں تھے۔ بالکل۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پورا جادو کا جو آپ نے علاج سیکھا، کس حالت میں سیکھا؟ اسی بیماری کی حالت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا، خلق سوروں کا جو اثر تھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو وحی آئی تھی اس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کہا کہ اس کی وجہ سے مجھے کافی شفا ملی۔ اس کا بھی جو اثر آپ نے سیکھا، یہ تاثیر ہے ان صورتوں میں، کہاں سے آپ نے سیکھا؟ یہی حالت میں۔ یعنی لوگ اگر واقعہ کلیئر پڑھ لیں تو اسی میں پورے جوابات ہیں۔ مطبوب کے ورڈ پر غور کرنا پڑے گا، کیا لیول کا جادو ہوا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول پر غور کرنا پڑے گا، اور اسی طریقے سے شریعت کے چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت پہ لے رہے ہیں، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا، تو بات واضح ہو جائے گی۔ کوئی عیب والی بات نہیں ہے کہ جس کے ہم انکار کرتے پھریں، یا ایسا ثابت کر دیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کسی بھی شکل میں بچایا نہیں۔ انہوں نے تو ہائی لیول کا جادو کیا۔ اگر وہ جادو لبید بن عاصم نے جو کیا ہے، اگر وہ جادو کسی اور پر کر دیا جاتا تو بہت زیادہ نقصانات ہوتے تھے۔ چونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی ذمہ داری لی ہے تو اس کے ہائی لیول کے اثرات تو نہیں پڑے، کچھ پڑے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے جیسے بخار ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، بخار جیسا۔ تو جب میری گفتگو ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کفار قریش کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسحور کہتے تھے، تو آپ کہہ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے مسحور کا ورڈ تو آپ کو میں نے حل کر دیا، مطبوب کی کیفیت والا۔ سیکنڈ جو ہے نا، پھر ان کا سوال یہ ہوتا ہے شیطان کا تو زور مومنوں پہ چلتا نہیں ہے، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہوا ہے، تو لہذا ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ تو ہم کہیں گے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ اثر ہوا نا، جیسے ہی وہ رسیاں انہوں نے سانپ کی شکل میں دیکھی تو مارے خوف کے نکلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو، تو وہ سانپ دیکھنے کے بعد ایک نیچرلی فطری طور پہ خوف ہو سکتا ہے، اسلام میں اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن جو عقیدے والا خوف یا جو unnecessary وہم والا جو خوف ہوتا ہے، عقیدے والا خوف تھی اللہ تعالیٰ سے، جو وہم والا خوف ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، تو ایکچوئل حقیقت کو جاننے لگانا یہ ہمارے ایپیسوڈ کا مقصد۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اثر تو ہوا، تو کیا آپ قرآن کی آیت کا بھی انکار کر دیں؟ اصل میں مومنوں پر شیطانوں کا اثر نہیں ہوگا، وہ اس کانٹیکس میں ہے کہ شیطان کبھی مومنوں کو بھٹکائیں گے نہیں۔ بھٹکانے کا ٹاپک چل رہا ہے، یہ جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کی بات وہاں پر نہیں ہو رہی ہے، جسمانی طور پہ بیماری ڈالنے کا ٹاپک الگ ہے، بھٹکانے کا ٹاپک الگ ہے۔ مومنوں پر شیطان کا زور نہیں چل سکتا بھٹکانے کے معاملے میں۔ جہاں تک بیماری کا مسئلہ ہے، ایوب علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ مسنی الضر وانت ارحم الراحمین مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اے اللہ شیطان نے مجھے کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے،
اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے باہر نکال. تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر, تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا, نعوذ باللہ. تو بیماری کا جہاں تک ہے تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. تو کیا آپ جو لوگ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اس واقعے کو بیس بنا کر, تو پھر آپ کو آیت کا بھی انکار کر دینا پڑے گا, نعوذ باللہ. تو مختصر یہ ہے کہ جب ہم نے ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسحور تھے؟ تو میں نے کہا مطبوب تھے. انہوں نے کہا یہ کیا نئی بات ہے, مطبوب کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا کیونکہ آپ نے غور نہیں کیا نا, اس وجہ سے آپ جو ہے یہ پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں. جیسے ہی ان کو میں نے بتایا کہ مطبوب ہے اس کا معنی یہ ہے شرعی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر تو شریعت کی, تو انہوں نے کہا ہمارے غلط فہمیاں دور ہوگی. الحمدللہ. لیکن وہ اصل میں آئے کس انداز میں کہ مجھ پر اعتراض کرے, اٹیک کرے. لیکن جب ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا, کیونکہ ہم پوری اجازت دیتے ہیں کہ کوئی ہم پر اٹیک کرے, لیکن پھر کاؤنٹر اٹیک کے لیے بھی ان کو ریڈی ہونا پڑے گا. بالکل بالکل لیکن بالکل. اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث کو اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ مسائل نہیں کھڑے ہوں. الحمدللہ. شیخ صاحب آپ اس لیے جواب دے پائے کیونکہ آپ ان مسائل کو سمجھ پائے ہیں. الحمدللہ ہمارے ناظرین کو بھی اس سوال کا جواب ملا ہوگا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا ایک حصہ ہے جو آڈینس, جو ناظرین سوالات کرتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو, ہم ان سوالوں کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. تو کچھ سوالات آئے ہیں تو آپ کی اجازت چاہوں گا. جی. السلام علیکم, میرا نام یوسف ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے, میرا ایک دوست بول رہا تھا کہ اس کا فلاں کام غلط ہو گیا تھا, ایک کوئی کام پھنس گیا تھا, تو ایک بھوت نے یا ایک جن نے آ کے اس کی مدد کری اور اس کا وہ کام ہو گیا. کیا ایسا ممکن ہے جن جو رہتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارا کام کرواتے ہیں؟ یہ سوال سورہ انعام سورہ نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جن انسان کو اور انسان جن کو فائدہ اٹھانے کی کیپیسٹی اللہ نے دی ہے, لیکن اصل میں اللہ نے منع فرما دیا. انسان اب جن سے فائدہ نہ اٹھائے, اور اسی طریقے سے جن انسان سے فائدہ نہیں, یہ الگ الگ مخلوقات ہیں, ان کو اپنے اپنے دائروں میں رہنا چاہیے. تعلیم کا مسئلہ, استفادے کا مسئلہ چلتا رہے گا, لیکن ایسے چیزوں میں فائدہ اٹھانا جس کی وجہ سے عقیدے خراب ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے کسی کے حقوق اللہ یا حقوق العباد پامال ہو سکتے ہیں, یہ تعلقات تو نہیں رکھے جا سکتے. ہاں یہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ہڈی پر پیشاب نہ کریں تاکہ جن کو تکلیف نہ ہو. تو آپ خیال رکھ رہے ہیں, ہم گوبر کو استنجا کے لیے ٹوائلٹ کے استعمال نہیں کر سکتے, ایک تو وہ خود گندی, دوسرا ان کے جانوروں کی وہ غذا ہے, یہ ہم خیال رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے ہم سوراخوں میں پیشاب نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پر جنوں کے رہنے کی جگہ ہے, جیسا کہ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم ان کا خیال رکھیں اور وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں, اور وہ ہمارے جہاں صحیح بخاری کے درس ہوتے ہیں تو بہت سارے جن آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو کئی نیک اللہ کے بندے جیسے فرشتے آتے ہیں ویسا جن بھی آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اس ٹائپ کا علم لینا دینا جو جائز یہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن استفادہ کرنا, حقوق اللہ اور حقوق العباد پامال کرنا, اس کا مس یوز کرنا یا کسی کی مدد لے کر علاج کر دینا, یہ سب کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام نمبر 6 کے آیت نمبر 128 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم. قیامت کے دن آ کر جن انسان لڑتے ہوئے آ کر کہیں گے ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا, انہوں نے مجھ سے فائدہ اٹھایا, اللہ تعالیٰ کہہ رہیں گے کہ اب اسٹاپ کرو جھگڑا تمہارا تو ٹھکانہ جہنم میں. تم آپس میں اٹھائے کیوں؟ نہیں میں اٹھایا فائدہ, اس نے مجھ سے فائدہ اٹھایا, مجھے اٹھانے نہیں دیا گیا, یہ سارے جھگڑے ہوتے رہیں گے ادھر. سوال یہ اٹھا کہ تم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا کیوں؟ جو منع کیا گیا تھا. ہاں کیونکہ معلوم تھا کہ تم اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکتے اور تم پورا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور بعض اوقات جو شریر جن ہوتے ہیں اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک کہ شرک نہیں کروا لیتے, اللہ کی نافرمانی نہیں کروا لیتے. تو ایسے چیزیں جس کے اندر انسان بھٹک سکتا ہے, غلط راستے پر جا سکتا ہے, اسلام نے تو پہلے روک لگا دی قیامت کا تصور دے کر. تو اب بھائی صاحب نے یہ کہا کہ جو جن ہے یا بھوت ہے ہمارا کام بناتے ہیں, ایسا ممکن ہے کیا؟ تو پاسبل ہے, امکان ہے. جیسے خنزیر کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو پاسبل ہے کہ ایک آدمی کھائے, ہاں بھائی کھا سکتا ہے پاسبل, لیکن کیا کھانا چاہیے؟ کیا نہیں کھانا چاہیے. زہر ہے, کیا زہر پاسبل ہے کہ کھائے یا نہ کھائے؟ پاسبل ہے. جو بھی چیز پاسبل تھوڑی کھا لینا چاہیے. اللہ نے ہم کو عقل کیوں دی ہے؟ صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے لیے, تمیز کرنے کے لیے. تو پھر اس عقل کا فائدہ کیا ہے؟ اس شریعت کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اسلام بھی مانیں, قرآن اور حدیث بھی پڑھے, پھر بھی ہم فرق نہ کریں, تو پھر آخر مقصد کیا ہے؟ مقصد ہی بہت ہو رہا ہے. تو لہذا ہم کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کا, اسلام کا. اسی لیے ہمارے استاد کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک جن پابندی سے ایک مٹھائی لا کر دیتا تھا. تو ایک مرتبہ ہمارے استاد نے
پوچھا کہ تم یہ کہاں سے لا رہے ہو؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں گا تو یہ مٹھائی کا جو ڈبہ ہوتا ہے پر پتہ ہوتا ہے تو جے پور کی مٹھائی کا پورا نام کے ساتھ. تو ہمارے استاد خاص طور سے پھر جے پور گئے, جا کر جو ہے انہوں نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ ہاں میرے پاس رات کے ٹائم پر کچھ جن آتے ہیں اور کچھ نہ کچھ مٹھائی لے کر جاتے ہیں, میں ان سے تعلقات رکھتا ہوں, وہ مجھ سے تعلقات رکھتے ہیں اور ہمارے پاس سے اس کے بدلے میں وہ مٹھائی لے کر جاتے ہیں اور میں ان سے کچھ فائدہ اٹھاتا ہوں تاکہ لوگوں کے اندر جا کر وہ وسوسے ڈالتے ہیں. ان کا تصور یہ ہے کہ بھئی جن جا کر لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالیں گے کہ مٹھائی اچھی ہے تو میری مارکیٹنگ ہوگی, فلاں فلاں اپنے اپنے خیالات ہیں لوگوں کے. میرا تو کسی وجہ سے بھی لوگ جنوں کو پال کے رکھنا بھی چاہتے ہیں, لوگوں کا ایک پیشن بھی ہے. لیکن بعد میں جب ہمارا علم بڑھا تو ہم کو یہ پتا چلا, خود ہمارے استاد جو ہے وہ بھی اب وہ رجوع کر لی کہ بھئی یہ فائدہ جو اٹھا ہے, یہ جو مٹھائی کھائی ہے, یہ فائدہ اٹھانا, یہ سب چیزیں لے کر اس میں حد سے زیادہ آگے بڑھنا سوائے گمراہی کے اور کچھ نہیں. تو واقعات ہوئے یہاں تک کہ شیخ عبید الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے درس میں جن حاضر ہو کر سبق پڑھا کرتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو پردے کے پیچھے سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی. خیر یہ تو ایک جائز چیز ہے, تعلیم والا جو مسئلہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات سننے بھی جن آیا کرتے تھے, وہ کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے. لیکن ان سے استفادہ جیسا آپ لینا شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ کیا ہے, خطوات شیطان ہے, شیطان کے یہ راستے ہیں. تو بہرحال بعد میں ہم کو استاد نے ہم کو سمجھایا کہ اس ٹائپ کے آفرز بہت سارے آتے ہیں لیکن ہر آفر کے پیچھے جانا نہیں چاہیے. بالکل بالکل. کافی لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جن پالتے ہیں اور ان کا استعمال کرتے ہیں اپنے علاج کے سلسلے میں, اور کافی لوگ ان کے پاس جاتے بھی ہیں اور جب وقتی طور پہ انہیں فائدہ ہوتا ہے تو ان کا عقیدہ بڑھتا ہے. لیکن جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقتی رہتا ہے. ایک نقطہ ہے کہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ دراصل کمپرومائز ہے, اس کو سولوشن نہیں کہا جا سکتا. وقتہ طور پہ جنوں کے درمیان کمپرومائز ہوتا ہے کہ اس آدمی کو مت ستاؤ کیونکہ اب یہ بھٹکنے کے پورے لیول پہ آ چکا ہے, تو اس کا اور عقیدہ بڑھا دو. تو وہاں سے جیسے وہ جن ہٹ جائے گا تو ارے میرے پیر میں درد ہوا, پیر کا درد غائب ہو گیا, تو اس کو بھروسہ بڑھ جائے گا. اصل میں وہاں پر جن بیٹھ کر اس کو ستاتے رہتا ہے. جیسے وہ جن بھاگ جاتا ہے, اس کی پکڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے تو اس کو ہیلنگ ہوتی ہے, تو سمجھتا ہے کہ ہیل ان ٹچ بول کر. آج کے دور میں بہت سارے لوگ ایسے جو اسلام کے راستے نہیں ہیں, اسلام کے معبد خانے نہیں ہیں, وہ سارے جگہوں پر جاتے ہیں اور جا کر ہیلنگ ٹچ کے نام پر علاج کرتے ہیں. ضرور وہ کمپرومائز ہے, کبھی بھی یہ پھر واپس آ سکتا ہے. جی 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 سبحان اللہ. ہم ایک اور سوال لینے کی کوشش کریں گے, تھوڑا سا وقت بچا ہے ہمارے پروگرام میں. السلام علیکم, میرا نام قمر ہے, میں بمبئی سے ہوں. ایکچولی میرا ایک کوشچن تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کالی بلی کے آگے سے جانے یا کوئی چھینک دیتا ہے تو اس سے سارا کام ہمارا بگڑ جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ مجھے اس کا جواب دیجیے. یہ ایک عام سی غلط فہمی ہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹا تو بس رک جاؤ یا کچھ قدم پیچھے چلے جاؤ تاکہ وہ کچھ بدشگنی وغیرہ کا, یہ غلط فہمی ہے. تو اس پر آپ تھوڑا سی روشنی ڈالیں. او بیچاری بلی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے جانے سے انسان کے زندگیوں میں انقلابات آ رہے. تم اشرف المخلوقات ہو اور جو ہے ڈرتے ہو بلی سے, اور بلی تمہاری تقدیر بنا دیتی ہے. تو دراصل اس کو کہتے ہیں بدشگنی لینا. عرب میں بھی ایسا تھا, ہرن اگر راستہ کاٹ دیتی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جب چائنا فتح کرنے جا رہے تھے تو راستے سے ہرن نے راستہ کاٹا. لوگوں نے کہا ہم کو فتح نہیں ملے گی, چلو واپس دیں گے, نقصان ہو جائے گا. سعد بن ابی وقاص نے کہا اب تو میں جا کر ہی رہوں گا, اور گئے اور جا کر چائنا فتح کیا. اس زمانے میں چائنا کے بارڈر پر جو مساجد ہے, اس زمانے کے مساجد, اس زمانے کے مسلمان کا سلسلہ 1400 سال سے آج بھی جاری ہے. بارڈر پر پورے مسلمانوں کی کثیر تعداد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے اس کارنامے کی غماز ہے. بہرحال کوا آ جاتا ہے تو لوگ اس کو ہکالنے لگتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمان آ جائے پیچھے کہ ہمارے گھر میں اناج ہے نہ پانی ہے, نعوذ باللہ. تو ایسے سارے اس کو کہتے ہیں تطیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ردت الطیرۃ, جو بدشگونی لے کر گھر میں لوٹائے. میں اگر چت پٹ, ہمارے لوگ کہتے ہیں میں جانا چاہیے, مجھے نہیں جانا چاہیے, اگر چت آ جائے تو جاؤں گا, پٹ آئے تو میں نہیں جاؤں گا, ایسا کچھ قرآن دادی کرتے ہیں. سب اصل میں کفار قریش بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے, رائٹ سائڈ پر اڑ جاتا ہے تو چلے جاتے تھے, لیفٹ سائڈ پر اڑتا تو نہیں جاتے تھے, یا جانا اور نہیں جانے کے تیر بناتے تھے اور وہ پھینکتے تھے, پھر آنکھ بند کر کے اٹھاتے تھے. اس پہ اگر وہ تیر ہاتھ پہ اس پہ جانا لکھا تو چلے جاتے تھے. یہ سب غلط ہے. اگر پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ کو سیو کرنا چاہے تو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا. اگر پوری دنیا فائدہ پہنچانا چاہ رہے اور اللہ نقصان پہنچانا چاہ رہے, کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں. تو یہ سارے غلط اسباب اپنانے کے بجائے ہم صحیح شعور کی بنیاد پر, سائنٹیفک میتھڈالوجی کی بنیاد پر, معلومات کی بنیاد پر جانے کا فائدہ ہے تو جائے, نہ جانے کا فائدہ ہے تو رک جائے. ہاں جا کر میرا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا اس کا تعلق استخارے سے ہے. پھر استخارہ کیا ہے؟ استخارہ کا مطلب غیب جاننے کا کوئی آلہ نہیں ہے. استخارہ کا مطلب ہے اللہ کے حوالے کوئی چیز کر دینا کہ اللہ
फ्यूचर का तो मुझे नहीं मालूम, मैंने जितने असबाब थे वो असबाब तो अपना लिए हैं, ऐ अल्लाह तो इसमें खैर रख दे, तलबुल खैर, इतना ही मसला। इस्तिखारा का मतलब कोई गायब जानने का आला नहीं है। अला नहीं है। तो इसमें वो छींक का भी जिक्र आया था, अगर थोड़ा सा मुख्तसर सा बताएं उसके बारे में, क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास। जी जी। छींक अगर आती है तो लोग समझते हैं कि अब मेरे मसाइल खड़े हो जाएंगे, तो बुरा फाल लेने का कोई चांस तो है ही नहीं। अच्छा फाल ले सकते हैं। अगर कोई आदमी आपके पास मामलतदारी में आ गया, लड़ाई झगड़े का, उसका नाम मान लीजिए हकम है, तो आप कहते हैं हकम माने फैसला करने वाला, तो आप कह सकते हैं भाई आपके नाम का शुगुन ले सकते हैं, अच्छा शुगुन लेना जायज़। जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर कहा सहल आ गए, अब हमारा मसला हल हो गया, तो नामों का असर पड़ता है, इसके दलील प्रूफ मौजूद है। तो जो जायज़ है वो जायज़ है, जो नाजायज़ है वो नाजायज़। सुभान अल्लाह। शेख साहब, हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। नाजरीन, आपके स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, जो मोबाइल नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, अपनी वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं, जो हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और आप ईमेल भी कर सकते हैं इन दिए गए ईमेल आईडी पर। तो अगले एपिसोड तक मुझे और शेख साहब को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।